बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप देख रहे हैं ZN न्यूज। मैं हूं जफर नकवी और आज मेरे लिए ये ऑनर है, मौलाना फजल रहमान साहब ने टाइम अता फरमाया है और मौलाना साहब की दावत पे मैं वैसे तो मुलाकात के लिए शर्फ मुलाकात बख्शा, उन्होंने मुलाकात के लिए हाजिर हुआ था, लेकिन स्पेशल रिक्वेस्ट की। बस मेरा एक आध क्वेश्चन और उसके बाद मौलाना साहब का पॉइंट ऑफ व्यू एज इट इज मैं इसको जो है ना अपने चैनल पे चला दूंगा। हजरत बहुत नवाजिश, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और मौलाना साहब, मैं सिर्फ इसलिए कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली एक तहलका मचा दिया आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे बहुत सारे हवालों से यूनिक लगी। मतलब किसी एक हवाले से मैं नहीं बात करूंगा, बहुत सारे हवालों से। मतलब यूं लग रहा था जैसे एक आपके एक लफ्ज से जो है ना बहुत सारी चीजें कांप रही हों। तो इसमें आज वो बाबर अमान साहब और बाकी कुछ लोग और इस तरीके से कि जी मौलाना साहब ने रेट बढ़ाने के लिए ये किया है, ये इस तरीके से। सर, आपका जो लाए अमल आइंदा का होगा वो क्या होगा? और आपकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो बिल्कुल यूं लगा कि जैसे आप में किसी किस्म की कोई, मैंने वो नहीं देखी कोई मुफाहमत वाली बात या बहुत ज्यादा, मतलब आपकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्सा भी झलक रहा था, बहुत सारी चीजें। तो इस पे आप क्या फरमाएंगे? देखिए, एक चीज जो हमें वरासत में मिली है वो है कि 1977 के इलेक्शन में जब धांधली हुई तो उसके खिलाफ तहरीक की क़यादत मेरे वालिद साहब ने की जी बिल्कुल। और उस तरह हमारा उस जवानी में जो जहन बना वो यही कि धांधली का इलेक्शन जो है वो कबूल नहीं है और किसी तरीके से भी कोई अखलाकी जवाब उसका नहीं है, कोई कानूनी जवाब उसका नहीं है, कोई शरई जवाब उसका नहीं है। और उसके बाद हम मुल्क की सियासत में रहे, उनके बाद हमने मुल्क की सियासत में काम किया और फिर जब तक जनरल ज़ियाउल हक साहब की माशाअल्लाह थी, हमने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया क्योंकि ये उस मुआहदे के खिलाफ था जो मुआहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीने के दरमियान हुआ था। और मुआहदा दो पार्टियों के दरमियान नहीं था, ये नेशनल कमिटमेंट थी। तो कौम के साथ एक अहद पैमान वो उसका हम सबको एहसास था, वो दर्स हमें मिला। अब एक लंबे अरसे से मुझे इसका एतराफ करना चाहिए कि बावजूद हमने कुछ बर्दाश्त भी किया, न चाहते हुए कबूल भी किया और मसलहतों के भी शिकार हुए। तो 2018 में भी हमने वाज़ेह तौर पर कहा कि जी अब हम मसलहतों की चादर जो है वो फेंकते हैं और हम तहरीक में आए और दोबारा इलेक्शन कराने के मुतालबे के साथ आए। और तमाम पार्टियों उस वक्त जो मुल्क के अंदर मुतारफ बड़ी पार्टियां, छोटी पार्टियां, सब हम इकट्ठे थे और हमने तहरीक चलाई उसके लिए। उसके बाद जी एक थोड़ा सा इख्तिलाफ राय रहा थ्योरीज का कि तहरीक जो जिस उसूल की बुनियाद पर उठाई गई है, क्या उस उसूल को सामने रखते हुए हम तहरीक की कुव्वत से हुकूमत को चलता करें और उनको इस्तीफों पे मजबूर करें, या अपने इस्तीफे देकर ऐवान को खाली करें और उनको भी मजबूर करें। और दूसरी सूरत फिर ये कि एक अदम एतमाद लाए। हम अदम एतमाद के खिलाफ थे, तो बिल्कुल वाज़ेह बात। लेकिन हम इत्तेहाद नहीं तोड़ना चाहते थे और इस इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए हमने अपने राय की कुर्बानी दी। और फिर हमने कहा कि अगर अदम एतमाद के जरिए भी आप लेना चाहते हैं हुकूमत, तो फिर भी आप 1 महीने से ज्यादा या 2 महीने से ज्यादा हुकूमत न चलाएं, क्योंकि ये सारी जो नुकसानात और तबाहियां हैं इसका मलबा अपने सर पे आप ले लेंगे और ये मलबा तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा और फिर आपका ग्राफ नीचे आएगा, उसका ग्राफ ऊपर जाएगा। उसके बाद कहा जी कि जब हमने MQM का भी वोट लिया है और हमने बाप का पार्टी का भी वोट लिया है और उसी की वजह से 2-4 वोटों की अक्सरियत से हमारी हुकूमत बनी है, तो वो तो 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं आए हमारे पास। अच्छा, तो कंटिन्यू रखे जी। तो ये सारी चीजें सियासी तौर पर समझते बूझते उस इत्तेहाद के एहतराम में हमने भी साथ साथ चलते गए। अब हमारा ये ख्याल था कि शायद अब कुछ एहसास हो गया होगा, एस्टेब्लिशमेंट को भी एहसास हो गया होगा कि हमने इलेक्शन जो है वो
ذرا صحیح کرا دیں اور کچھ مداخلت سے پاک الیکشن ہونے چاہیے. لیکن جو ہم نے دیکھا الیکشن سے پہلے اس میں تو بالکل یہی نظر آ رہا تھا کہ جیسے وہی لوگ ہیں جو اس بات کے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں کہ ہم ہی مینج کریں گے. تو ہم نے اس وقت بھی کوئی مزاحمت کا راستہ نہیں لیا جی. اور لیکن جب نتائج آئے تو ان نتائج کے بعد حضرت کوئی جواز نہیں تھا کہ ہم ایک بار پھر مصلحت کی چادر اوڑھ لیں. اور اب یہ نہیں ہے کہ ری الیکشن ہو. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ہماری مرکزی مجلس عمومی بھی چونکہ اختیار ہے، ہمارے عاملہ کو اختیار نہیں ہے، تو سفارش کر دی ہے کہ مجلس عمومی اس بات پر غور کرے کہ کیا اس پارلیمانی نظام کو اب ہم آئندہ حصہ بنے یا خیر بات کہتے ہیں. اچھا. کیوں ہم ایکسرسائز کریں، کیوں ہم اپنے آپ کو تھکائیں. ایک چھوٹی سی بات، جیسے آپ فرما رہے ہیں الیکشن سے پہلے آپ مطمئن بھی تھے، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جیسے زیرک سیاستدان بھی دھوکہ کھا گئے. آپ جس لفظ سے بھی اس کو تعبیر کریں اچھا. وہ اپنی جگہ پر ہو، لیکن مجرم دھوکہ دینے والا ہوتا ہے. صحیح بات. دھوکہ کھانے والا جو ہے وہ تو خلوص نیت سے، کبھی سادگی سے، اعتبار کر کے، اعتماد کر کے. تو وہ کہتے ہیں نا جی کہ دل بھی کیا چیز ہے لینے کے لیے جاتا ہے، اس سے پیمان وفا جس پہ بھروسہ ہی نہیں. تو مرازا آپ کے حصے مزاح بھی ماشاء اللہ ہم ویسے نیشنل میڈیا پہ بھی عام طور پہ سنتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ کمال کی ہے. میں صرف یہ کہ ابھی آپ نے ہم وہ سمرو صاحب کو بھی سن رہے تھے کل ایک ٹی وی پر، اور آپ بھی فرما رہے ہیں کہ ابھی مجلس عمومی نے یہ فیصلہ کرنا ہے. مطلب یہ تو ہے نا کہ آپ جس طرح کی بھی تحریک چلائیں گے وہ تحریک تو جمہوری اور سیاسی تحریک ہوگی نا، اس میں کسی قسم کا ہمیں تشدد کا عنصر یا اس طرح کی کوئی چیز میں بلا تردد ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سیاسی، جمہوری، آئینی، قانونی حدود میں رہتے ہوئے پرامن سیاسی جدوجہد کا راستہ ہم لیں گے. لیکن فیصلے اب ایوان میں نہیں، اب میدان میں ہوں گے. یہ ایک بات واضح رہے گی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جب 1919 میں جمعیت علماء کی بنیاد رکھی تو اس سے ہمیں دو چیزیں ورثے میں ملی ہیں. ایک جمعیت علماء کا نظریہ اور عقیدہ، اور دوسرا اس نظریہ اور عقیدہ کے لیے کام کرنے کا منہج اور رویہ. یہ ہمارے پاس ان کی امانت ہے. ہم عدم تشدد کی ان کا جو فلسفہ ہے اور انہوں نے جو ہندوستان کو پڑھایا، ہم اس کے امین ہیں. اور ہماری جدوجہد بالکل سیاسی ہوگی. ہم بلا تردد اس بات کو، اس پہلو کی نفی کریں گے کہ خدا نخواستہ پاکستان میں ہم بندوق کی طرف جائیں. کیوں جائیں گے؟ ٹھیک ہے، بالکل. ہم بالکل پرامن طریقے سے عوامی قوت کے ساتھ، کارکنوں کی قوت کے ساتھ، ان کی قربانیوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اور جب تک ہم اس بات کا اطمینان حاصل نہ کریں کہ اب ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج سیاست سے مکمل لا تعلق نہیں ہوئی، اچھا، وہ عوام کے سامنے سرنڈر نہیں ہوئی اور آئین کے سامنے سرنڈر نہیں ہوئی، پھر اگر فیصلہ ہوا تو پھر اسی انداز میں ہوگا. لیکن فیصلہ باہر مرکزی مجلس عمومی نے کرنا ہے. اس وقت تک حالات کیا بنتے ہیں، کدھر بنتے ہیں. اور رہی بات یہ کہ کوئی کہتا ہے کہ ہم اپنے ریٹ بڑھانے کے لیے، تو میرا ریٹ پہلے سے کہاں کم ہے. اللہ کا فضل ہے، میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے بغیر کسی منصب کے جو عزت ہمیں عطا کی ہے، ہمیں اس پر شکر گزار ہونا چاہیے، ناشکرہ نہیں بننا چاہیے. یہ تو اللہ کا نظام ہے. اللہ کہتا ہے کہ حکومت بھی میں دیتا ہوں، چھینتا بھی میں ہوں، عزت بھی میں دیتا ہوں، ذلت بھی میں دیتا ہوں. اب یہ جو اقتدار دینا اور لینا اور عزت دینا اور لینا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. بالکل صحیح. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں دے دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے ایک دے دے. جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت حسین کو اقتدار تو نہیں دیا لیکن عزت تو دی. یزید کو اقتدار دیا لیکن ذلت کے ساتھ دیا. تو یہ تو خدائی فیصلے ہیں اور ہم ان چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں. ہم اس کتاب اللہ کے اور سنت رسول اللہ کے طالب علم ہیں.
ہم وہی سے اخذ کرتے ہیں اور ان سے اخذ کر کے پھر ہم اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. ہاں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، ادارے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، مشاورت بھی کرتے ہیں ان کی بہتری کے لیے. ہم نے اگر ایک سیاسی قوت حاصل کی ہے، میں ایک جملہ آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو بھی سیاسی قوت ہے، اس سیاسی قوت کو ہم ملکی مفاد کے لیے انویسٹ کریں، اس کی سرمایہ کاری ملکی مفاد کے لیے ہو، اور اس کے علاوہ ہم کیا کریں گے اس چیز میں. لیکن اگر اس کا احترام ہی نہیں کیا جاتا، اس کو اس طرح تذلیل کی جاتی ہے، اس طرح تحقیر کی جاتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے راستے لینے پڑیں گے. بس اب میرا آخری کوشچن ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کل فرمایا کہ میں افغانستان گیا تو اس کی بھی مجھے سزا دی، تو کیا آپ افغانستان اپنی مرضی سے گئے تھے اس میں اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیے میں گزارش کروں جی، میں چیزوں کو دیکھتا ہوں پھر ذکر نہیں کرتا ہوں. پتہ چلتا ہے کہ ادھر ادھر کچھ ہو رہا ہے، اب اس سے بچنے کے لیے ہمیں بیچ میں اپنا کام کرنا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ اندازہ لگ رہا تھا کہ امریکہ اس طرح نہیں بھاگے ہیں کہ وہ کوئی نیک نیتی کے ساتھ بھاگے ہیں، اور پھر خود افغانی لوگ جو ملک سے باہر چلے گئے، ان کے تانے بانے، ان کی رہنمائی جو ادھر سے ہوتی رہی، ملک کے اندر کچھ قوتیں کہ جن کو اس بات کے قابل بنایا جا رہا تھا کہ ایک یہاں داخلی انتشار دوبارہ پیدا کیا جائے، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ پاکستان بھی کچھ سرحداتی معاملات پر کچھ تلخیوں کی طرف جا رہا ہے، تو اس پہ ہم ضرور کودے ہیں. ہمیں یہ نہ ہو کہ بنی بنائی چیز خراب، اور پاکستان کو آپ نے خود لیا اور پاکستان کو ایندھن بنے. بالکل صحیح. ہم پاکستان کو اس صورتحال کا ایندھن نہیں بنانا چاہتے، افغانستان کو ایندھن نہیں بنانا چاہتے، ہم وہاں پر استحکام چاہتے ہیں. ایک مستحکم افغانستان پاکستان کا مفاد ہے. تو اس کے لیے ہم نے پھر اسٹیبلشمنٹ کو سب کو اعتماد میں لیا، وزارت خارجہ کو اعتماد میں لیا. وزارت خارجہ نے ہمیں بریفنگ دی، صورتحال سے آگاہ کیا، اس کے بعد پھر ہم افغانستان گئے. لیکن افغانستان بھی اس طرح نہیں گئے، جب ہمارے وہاں پر جانے کی ان کو خواہشات کی اطلاع ملی تو انہوں نے مہربانی کی اور خود ہمیں ہمارے زمین کی طرف دعوت دی گئی، اور پھر ان کی دعوت پر ہم گئے. تو ہم ایک اچھی پوزیشن لے کر گئے، اور وہاں پر ہم نے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر ہم نے بات کی، اور اس تعاون کے راستے میں کیا کیا ممکنہ رکاوٹیں ہیں اس پر بات کی، اور اس کے لیے ہم نے راستے بنائے. اور پھر واپس آ کر میں نے تمام لوگوں کو اس صورتحال سے آگاہ کیا، اور دونوں ملاقات بھی ہوئی، دونوں جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی سب کو مکمل اعتماد میں لیا، اور اعتماد میں لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر بات اور کوئی نہیں کر سکتا جی. تو اس کے بعد ذرا وہ صورتحال نرم ہوتی چلی گئی. اب اس صورتحال کی بہتری جو ہے، بہتری لانا، اس میں ایک افغانستان ہے اور ایک پاکستان ہے. افغانستان کی اپنی ایک پوزیشن ہے، وہ جب بات کرتے ہیں تو اپنی پوزیشن میں کرتے ہیں. پاکستان کی ایک اپنی ایک پوزیشن ہے، پاکستان جب بات کرتا ہے تو اپنی پوزیشن میں کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جہاں بھی دو فریق ہوں گے، ہر ایک فریق کی اپنی ایک پوزیشن ہوگی، اور وہ اپنی پوزیشن کے دائرے میں بات کرتا ہوگا جی. تو اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے ہم نے دونوں کی پوزیشنوں کو سامنے رکھتے ہوئے راستے نکالنے کی کوشش کی، اور یہ آغاز اور شروعات تھا. یہ نہیں کہ ہم کوئی مسئلے کا آخری حل لے کر آئے، یہ ایک شروعات تھا، یہ ایک آغاز تھا، اور ایک کامیاب آغاز تھا الحمدللہ. تو اس میں اب یہ چیزیں ان کو نبھا رہی تھی کہ اب ہم تو ہمارا جیسلمیہ کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تو ہمارے جیسلمیہ کو آنے والے مستقبل میں تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑا ٹول جو ہمارے پاس ہوگا وہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں جب بگاڑ آئے گا تو وہ سب سے بہتر ٹول کے طور پر ہم استعمال کر سکیں. امریکہ کو بری لگی یہ چیز جی. اچھا، تو جب ان کو بھی بری لگتی ہے یہاں پہ پھر میں حماس طور پہ بھی استعمال ہوا. وہی کر رہا ہوں. یہ چیزیں چلتی ہیں نا، گریٹ گیم جو چلتی ہے تو وہ ہمارے جیسے کمزور ملکوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں جی، ان کی پالیسیوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. وہ پھر مرضی جو لوگوں کو اوپر لاتے ہیں اور ایک ایسے نظام بناتے ہیں کہ جس میں ہماری پالیسیوں کے خلاف کوئی نہ کھڑا ہو سکے. پھر اسرائیل جو ہے، جو امریکہ اور یورپ کا ایک ناجائز بچہ ہے یہ، اور وہ پال رہے ہیں اس کو. جب وہاں جنگ شروع ہوتی ہے اور میں فلسطینیوں کی حمایت میں اٹھتا ہوں اور میں حماس کی قیادت سے ملنے کے لیے جاتا ہوں تو یہ کہاں بھاتے ہیں. اس لیے بین الاقوامی جو اثر رسوخ ہے، جو ان کے ہمارے خلاف عزائم ہیں، وہ ان حالات میں کام آئے ہیں اور استعمال ہوئے ہیں، اور ہمارے اداروں نے دباؤ میں آ کر اس
प्रेशर को कबूल किया है। اچھا سر، بہت نوازش، جزاک اللہ مولانا صاحب، بہت نوازش.